बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म। आज कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतल्लक आइनी तरामीम का बिल पेश किया जा रहा है। हुकूमत की ये कोशिश है कि दोनों ऐवानों से एक ही दिन में ये बिल मंजूर करवा लिया जाए। इन आइनी तरामीम के अदलिया पर क्या असरात होंगे और ये क्या आइनी तरामीम हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में अपना जो 12 जुलाई का फैसला था उसका वजाहती नोट जारी कर दिया है। यानी एक और फैसले के जरिए अपने 12 जुलाई वाले फैसले की वजाहत कर दी है। इंतज़ार तो हो रहा था तफसीली फैसले का कि ये 8 जजेस वजूहात बयान करेंगे, रीजनिंग देंगे कि किस बुनियाद पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीए को दे दी गई हैं। लेकिन यहाँ जनाब वजाहत कर दी गई अपने फैसले की और कहा गया कि हमारा फैसला जो था शॉर्ट ऑर्डर, उसमें कोई बहाम नहीं था। मामला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई पार्लिमानी जमात तस्लीम ना करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दीगर पार्लिमानी जमातों में तादाद के तनासब से तकसीम कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वहाँ से इनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद होगी। उसके बाद ये अपील में आ गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील की समाअत के लिए 13 रुकनी लार्जर बेंच या फुल कोर्ट, 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी गई। तो 12 जुलाई को फुल कोर्ट ने फैसला दिया। 5 जजेस ने इनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि 8 जजों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर यह हुक्म जारी कर दिया कि ये इजाफी मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को दी जाएं। और इसके साथ ही उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया था। 8 जज कौन है वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उनके नाम जो हैं जिन्होंने अब भी नोट दिया और पहले 12 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला दिया था। तो उन्होंने ये भी कहा था जनाब, जो एक रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया था अदालत के सामने, और उसमें 39 लोग जो हैं अरकान असम्बली, उनके जो कागजात नामजदगी थे उनमें उन्होंने अपनी वाबस्तगी जो है वो पीटीआई के साथ ज़ाहिर की हुई थी। तो 8 जजों ने ये डिक्लेयर कर दिया, हुक्म दे दिया जनाब ये पीटीआई के लोग हैं, इनका बतौर पीटीआई अरकान जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को कह दिया। 41 लोग ऐसे थे जिन्होंने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ था, पीटीआई के साथ अपनी वाबस्तगी जो है वो ज़ाहिर नहीं की थी। लेकिन अदालत ने ये हुक्म जारी कर दिया कि जनाब ये भी लोग पीटीआई के हैं, ये अपनी वाबस्तगी का जो है वो बयान अल्फी देंगे, और जो पीटीआई की क़यादत है यानी पीटीआई जो जमात है वो सर्टिफिकेट देगी, तस्दीकी सर्टिफिकेट, जी जनाब ये हमारे ही हैं। यानी एक तरह से टिकट जो है वो बाद में जारी किया जाएगा, जबकि वो जो एक इंतखाबी शेड्यूल जारी होता है उस वक्त टिकट जारी होना होता है इलेक्शन से पहले। लेकिन इन्होंने जो कह दिया नहीं जनाब ये 14 दिन के अंदर अंदर जो है अपने वो वाबस्तगी का बयान अल्फी देंगे, और फिर पीटीआई जो है वो सर्टिफिकेट देगी, तस्दीकी सर्टिफिकेट। तो साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि अगर कोई अबहाम हो, कोई रुकावट हो हमारा जो हुक्म है इस पर अमल दरामद के हवाले से, तो पीटीआई और इलेक्शन कमीशन जो है वो रुजू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और हम 8 जज जो हैं वो चैम्बर में इस मामले को फिर देखेंगे कि उस रुकावट को कैसे दूर करना है। तो इलेक्शन कमीशन वालों ने जनाब एक दरख्वास्त दे दी। 12 जुलाई को फैसला आता है, 25 जुलाई को वो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि पीटीआई की तो तंजीम ही कोई नहीं है, अब तो सीकी सर्टिफिकेट कौन देगा कि जनाब ये हमारे ही लोग हैं। तो वो जनाब 25 जुलाई को मैंने अर्ज किया, 25 जुलाई को वो मुतफर्रिक दरख्वास्त दी गई, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं किया गया। और फैसला किया गया उस वक्त जब ये पता चला कि जनाब आइनी तरमीम आ रही है। पहले भी खदशात का इज़हार किया जा रहा था, ख़ास तौर पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, कि जनाब एक आइनी तरमीम आ रही है जिसमें जो चीफ जस्टिस है उनके ओहदे की मियाद मुकर्रर की जा रही है, या फिर जजों की रिटायरमेंट की उम्रों में इजाफा किया जा रहा है, 3 साल और मिल रहे हैं, काजी साहब 3 साल मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे।
تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے والا کہ 2 اکثریت جو ہے وہ حکمران اتحاد کے پاس نہ رہے۔ بہرحال تو اب انہوں نے جب وہ ترمیم والا معاملہ سامنے آیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ جناب سیٹرڈے کو اجلاس ہو رہا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور پھر اتوار کو اجلاس ہو رہا ہے، تو انہوں نے ہفتے والے دن سیٹرڈے کو یہ اپنا وضاحتی جو حکم ہے وہ جاری کر دیا، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں جو حکم ہے 12 جولائی والا، اس میں تو کوئی بہام نہیں، وہ تو بڑا واضح حکم ہے، اور اس میں جو کہا گیا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور عمر ایوب سیکرٹری ہیں۔ ویسے اب عمر ایوب سیکرٹری نہیں ہے، وہ تو ریزائن کر گیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا، جناب کہتے ہیں اس کے بعد کیا بہام رہ گیا ہے، وہ جو سرٹیفکیٹ دیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دے، اس میں کیا بہام ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر ہمارے فیصلے پہ فوری عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر اس کے قانونی نتائج ہو سکتے ہیں، یعنی قانونی نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس کا۔ وہ قانونی نتیجہ کیا ہے؟ تو انہیں عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے کہ جناب ہم نے جو حکم دیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کیا آپ لوگوں نے، تو کیوں نہ تو انہیں عدالت کے تحت کارروائی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو الیکشنز ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ غیر مؤثر ہو گیا ہے ان ترامیم کے نتیجے میں۔ اب انہوں نے، ان کے سامنے یہ معاملہ تھا نہیں، لیکن اپنے فیصلے میں انہوں نے ان ترامیم کو بھی غیر مؤثر بنا دیا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ ہمارا فیصلہ 12 جولائی کو آیا تھا، اس کے بعد اگر کوئی قانونی ترمیم ہوتی ہے تو وہ ہمارے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، ہمارے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بعد کا عمل اس وقت کے متعلقہ تاریخوں پر ہونے والے معاہدے تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جو بعد میں اگر قانون وغیرہ ترمیم وغیرہ آتی ہے تو ہم نے جو حکم جاری کر دیا تھا اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طے شدہ حیثیت کے مطابق یہ کامیاب امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، یہ وہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، اب انہوں نے جو ہے ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن استعمال کی ہے یہاں پہ۔ ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن یہ ہے کہ جناب یہ ایک حقیقت ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قانون کے مطابق وقوع پذیر ہوا ہے یا قانون کی خلاف ورزی میں وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہو گیا ہے، یہ اب انہوں نے کر دیا۔ یعنی نظریہ ضرورت کی بنیاد جو ہے وہ اسی طرح کے جو ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن وغیرہ اسی طرح کی چیزوں پر رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو یہ ایک طرح سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں، تو ہمارے دوست ہیں عبدالکریم صدیقی، وہ تو یہ کہنا ہے جناب انہوں نے زندہ کر دیا دوبارہ نظریہ ضرورت کو۔ اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ٹیریان جو ہے وہ عمران خان کی بیٹی ہیں، امریکی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی قانونی حیثیت، اس کی بیٹی کی اور باپ کی کیا قانونی حیثیت ہے آپس میں تعلقات کے حوالے سے، تو یہ ہے ڈیفیکٹو ڈاکٹرائن۔ تو اس کا استعمال آپ کہنے کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں ایک جو چیز میرے لیے حیرت کا باعث ہے، اب جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ جناب ہم نے، یعنی الیکشن کمیشن نے گوہر علی خان کو چیئرمین تسلیم کر رکھا ہے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیا ہوا ہے تسلیم، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کیا نہیں، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہم تو مسئلہ یہ لے کے گئے تھے۔ اور پھر ابھی وہ کہتے ہیں جناب ہمارا اجلاس ہوگا، ہم لیگل اوپینین لیں گے، لیگل ٹیم سے بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اس فیصلے سے یہ لگ رہا ہے، وضاحتی فیصلے سے، کہ سپریم کورٹ ایک پارٹی بن گئی ہے۔ پہلے بھی یہ تاثر تھا، لیکن اب کہہ لیں کہ اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ وہ ہر صورت میں جو آئینی ترمیم ہے، عدلیہ میں اصلاحات کا جو آئینی پیکج ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ جو کہا جا رہا تھا کہ 41 لوگ جو ابھی تک آزاد ہیں جن کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا، ان میں سے کچھ لوگ توڑ لیے جائیں گے اور وہ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے دیں گے، اور ان پہ پھر ڈیفیکشن کلاس 63A جو ہے وہ نہیں لگے گی، اور ان کا ووٹ بھی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی نوٹیفکیشن ہی ایسا نہیں ہے۔ تو نوٹیفکیشن تو ابھی تک بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے
کہ وہ تصور کیے جائیں اس دن سے کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے ہیں. بہرحال اب اگر ان کو سن لیا جاتا، یعنی یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جناب جو درخواست گزار ہوگا اور جو دوسرا فریق ہوگا، فریق ثانی ہوگا، دونوں کا موقف سنا جائے گا. اب ان ججوں نے چیمبر میں بیٹھ کے خود ہی یہ وضاحت جاری کر دی اپنے فیصلے کی. اصولی طور پہ تو الیکشن کمیشن کو بلانا چاہیے تھا، جو دیگر فریقین ہیں ان کو بھی بلایا جانا چاہیے تھا. وہاں وہ الیکشن کمیشن سے پوچھتے ہیں بھائی کی خامی ہے تو سارے فیصلے دسو. پھر وہ کہتے جناب یہاں دی تو کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، تو اسی کہ سرٹیفکیٹ سے کریے. پھر وہاں بات ہوتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جو فل کورٹ تھی اس کے سامنے تو یہ ایشو ہی نہیں آیا، اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی کہ جناب کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں. وہاں تو سنی تھا کونسل کو نشستیں دینے کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دی. آئینی ترمیم سے ایک دن پہلے اس فیصلے کا جاری ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سپریم کورٹ کے کم از کم یہ 8 ججز جو ہیں یہ آئینی ترمیم کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ دینے والے 3 ججوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. ان 3 ججوں کا ذکر کر دیا اختلافی نوٹ دینے والوں کا، لیکن 2 ججوں نے جو امین الدین خان صاحب نے اور نعیم اختر افغان نے نوٹ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہی آئین کے منافی ہے اور بغیر اختیار کے ہے، بلا اختیار فیصلہ ہے، اور ادارے اس فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. ماضی کے بڑے فیصلے اس حوالے سے موجود ہیں کہ اگر بلا اختیار عدالت کا فیصلہ ہو تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش میں انہیں ناکام. اور دوسرا جو وہ بل ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں جو خطاب کیا ہے انہوں نے مساق جمہوریت کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے کہا مساق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا، اس میں بے نظیر بھٹو کے بھی دستخط ہیں، نواز شریف کے بھی دستخط ہیں، اور پھر بعد میں دیگر جماعتیں بھی مساق جمہوریت کا حصہ بن گئی تھیں، اس پہ عمران خان کے بھی دستخط ہیں. اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ملک میں ایک آئینی عدالت ہوگی، آئینی سپریم کورٹ ہوگی جو آئینی معاملات کو دیکھے گی. آئین سے متعلقہ معاملات، آئین کی تشریح سے متعلقہ معاملات وہ جو ہے وہ آئینی عدالت دیکھے گی. تو اس سے یہ صاف لگ رہا ہے کہ جناب یہ ایک آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں، مساق جمہوریت پر عمل کرنے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم نے بھی بات میں ایک عشائیہ میں جو گفتگو کی ہے انہوں نے بھی مساق جمہوریت کے حوالے سے بات کی ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اگست کو میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں میں نے ایک اعلیٰ اسلام آباد کی شخصیت سے بات کی تھی. تو اس میں ایک تو عمروں میں اضافے والی جو بات ہے، ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے والی بات، وہ میں نے کہا تھا. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ مساق جمہوریت کے حوالے سے جو ترمیم ہے نئی آئینی عدالت والی، وہ جو عدالت ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. یہ ذرا سن لیجئے، یاد دہانی کے لیے میں آپ کو سنوا رہا ہوں کہ میں نے کیا عرض کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ جو دوسرا یعنی جو آئینی پیکج آ سکتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے، اس میں 2 چیزیں وہ کہہ رہے ہیں جناب، ایک تو یہ والی، اور دوسری جو مساق جمہوریت میں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جناب یہ بے نظیر بھٹو کے بھی اس کے سائن ہیں، نواز شریف کے بھی اس پہ دستخط ہیں، اور جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کے بھی دستخط ہیں. اس میں یہ طے کیا گیا تھا جناب آئینی معاملات دیکھنے کے لیے الگ سپریم کورٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی جو آئین کی تشریح کرے گی. ایک تو یہ ہو گیا. اب یہ جو آئینی عدالت ہے نا، یہ 5 ججوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور 9 ججوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے. یعنی تمام صوبوں سے ایک ایک جج لیا جائے، ایک جج جو ہے وہ اسلام آباد سے لیا جائے، اور یہ 9 ججوں پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے. 2 جج ہر صوبے سے لیے جائیں اور ایک جج جو ہے وہ اسلام آباد سے لیا جائے. اور دوسرا جو ان کا تقرر ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وفاقی شرعی عدالت ہے، جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کا بھی اس عدالت میں تقرر ہو سکتا ہے. اب یہ کرہ جو ہے اس آئینی عدالت کی سربراہی کا، وہ قاضی صاحب کا نام بھی نکل سکتا ہے. بہرحال ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسری جو ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے والی بات ہے، وہ پتہ یہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک مکمل طور پہ جو کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے والے معاملے پہ رضامند نہیں ہو. باقی سب حکمران جماعتیں ساری متحد ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، لیکن مولانا صاحب کیوں کہ مولانا صاحب کی بڑی ضرورت ہے اس وقت، تو وہ اس پہ شاید راضی نہیں ہیں. لیکن آئینی عدالت کی حد تک وہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے جناب.
اور دوسری جو اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ ہو رہا ہے کہ جو بھی پٹیشن جاتی ہے پی ٹی آئی کی، یعنی آپ کہہ لیں کہ وہاں ایک تاثر ہے، عام تاثر ہے یہ لوگوں میں کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان کے لیے ان کے وہ ریلیف دینے کے حوالے سے بہت کھلے دل کے ججز ہیں. تو ظاہر ایک رجحان بن جاتا ہے جج کا پروسیکیوشن کے حوالے سے. تو ایک ہی طرح کے وکلا پیش ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے بیوروکریٹ پیش ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے مقدمات آتے ہیں. تو جج کا پروسیکیوشن کے حوالے سے ایک خاص رجحان، ذہنی رجحان جو ہے وہ بن جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ جو لو میرج کیس ہے نا، کچھ ججز ایف آئی آر جو ہے والدین ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے. تو لو میرج میں اگر لڑکی بیان دے دے نا آ کے کہ جناب میں جو ہے اپنی مرضی سے میں نے نکاح کیا ہے، تو پرچہ خارج کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ ججز ایسے بھی ہیں، اب رجحان ویسے کم ہو گیا، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ ججز ایسے بھی تھے وہ کہتے ہیں جناب ہائی کورٹ کے پاس ایف آئی آر خواہش کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ لڑکی جائے پولیس کے پاس جا کے بیان دے گی، عدالت میں یہ ہمیں اس کا بیان جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے پرچہ خارج نہیں کرنا. یا پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ والدین کہتے تھے جناب لڑکی جو ہے یہ لڑکے کے زیر اثر ہے، اس کے ساتھ آئیے تو اس کو دارالمان بھیج دیا جائے، اور وہاں والدین کو اس سے ملاقات کی اجازت ہوتی تھی. یعنی دو تین طرح کے ذہنی رجحان رکھنے والے ایک ایشو پہ ججز جو ہے وہ موجود رہے، اب بھی ہیں. تو وہاں اب یہ جو ہے وہاں سے وہ وہاں جو ججز کام کر رہے ہیں، اس وقت 8 ججز کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو ریٹائرمنٹ تک وہیں رہنا ہے. تو اس کے لیے آئین میں ایک آرٹیکل ہے 200 وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہائی کورٹ کے ججز جو ہے نا، ان کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ ہو سکتا ہے. یہ جو ہائی کورٹ کے مثلا لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کے 3 علاقائی بینچ بھی ہیں، بہاولپور، ملتان اور راول پنڈی. یہ تو روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ وہیں رہتے ہیں، انہیں وہاں سے نکالا ہی نہیں جا سکتا، کسی اور بینچ میں بھیجے نہیں جا سکتا. اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے جو ہیں اس کے بھی علاقائی بینچ ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے علاقائی بینچ ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے جو علاقائی بینچ ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ والے جج وہیں رہتے ہیں، وہیں آتے ہیں، وہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں جو 200 ہے نا آرٹیکل، اس میں ہے کہ جناب دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جو ہے ان کی رضامندی چاہیے، اور جو متعلقہ جج ہے اس کی رضامندی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. یہ جو کنسنٹ والی بات ہے نا، وہ شاید اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. اور پھر یہ پہلے کابینہ کا اجلاس ہوگا آج، اور پھر 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور قومی اسمبلی میں شک وائز جو یہ ترامیم ہیں ان کی منظوری کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد اگر منظور ہو جاتا ہے یہ بل جو ہے، پھر وہ اسی دن شام کو 3-4 بجے سینٹ کا اجلاس ہے وہاں پیش کیا جائے گا، وہاں سے منظوری ہوگی. اور مجھے جس تیزی کے ساتھ یہ معاملات آگے چلا رہے ہیں، تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایوان صدر سے یا صدر جو ہے اس کی تصدیق بھی اسی دن کر دیں، اسی دن تو پیر والے دن، یعنی یہ اتوار کی رات، یعنی آج کسی وقت بھی یہ ترامیم اگر منظور ہو جاتی ہیں تو آئینی ترامیم کی شکل اختیار کریں گے، گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، یا پھر پیر والے دن، اور فوری طور پر پھر ان پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. اگر یہ الگ آئینی عدالت بنتی ہے تو اس کے جو خد و خال ہیں، جو بھی ترامیم آئیں گی، کون ہوگا، تو اس کا پروسیس بھی میرا خیال ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. اور دوسری جو چیز ایک ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 مئی کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس میں ججز کے تقرر کے حوالے سے آئینی ترامیم کی میں نے بات کی تھی. تو وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ایک ادارہ جو ہے یعنی پارلیمانی کمیٹی، اس کو شاید ختم کر دیا جائے، اور جو جوڈیشل کمیشن میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے ججز کے تقرر کے حوالے سے، جس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے برابر ارکان ہوتے ہیں، اس کو ضم کر دیا جائے جوڈیشل کمیشن میں. یہ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں یا کردار ہے پارلیمنٹ کا ججوں کے تقرر کے حوالے سے، اس میں اضافہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ایک جو بات چل رہی ہے کہ جناب ایک پینل ہوگا، جیسے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے انہوں نے خود ہی رولز میں ترمیم کر دیے. منصور علی شاہ صاحب آتھر ہیں ان رولز میں ترمیم کے، کہ جناب جو 3 نام آئیں گے
हाई कोर्ट के जजों के, उनमें से एक बंदे को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। अब आइन में लिखा हो कि सीनियर तरीन जज जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, सुप्रीम कोर्ट का। तो उसमें तरमीम करके इसी तरह के वहाँ पैनल की जो है कि जनाब 3 जजों पे मुश्तमिल पैनल होगा या 5 जजों पे मुश्तमिल पैनल है, वो होगा। लेकिन ये इरफान सिद्दीकी साहब एक टीवी चैनल पे बता रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सवाबदीदी इख्तियार हो जाएगा वज़ीर आज़म का। वो कहते हैं सवाबदीदी इख्तियार सारे खत्म कर दिए जाएंगे, सवाबदीदी इख्तियार कोई नहीं होगा। वो जो कमेटी है, जो जुडिशल कमीशन है, या फिर वो एक नई कमेटी बनती है चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर वो उसका इख्तियार होगा। उसमें अपोजिशन वाले भी होंगे, हुक्मरान भी होंगे। यानी ये नहीं है कि वज़ीर आज़म उनमें से चुनाव करेगा, नहीं, वो कोई कमेटी बना रहे हैं तो वो उसका चुनाव करते। इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस और जजों के तकर्रर के हवाले से किसी का सवाबदीदी इख्तियार कोई नहीं होगा। एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा और उस मैकेनिज़्म के तहत जो है वो ये तकर्रियाँ जो हैं ये हुआ करेंगी। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो एक तो ये है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसके पास सिर्फ ये सिविल और फौजदारी अपीलें सुना करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं सारे जो हैं आइन की तशरीह समेत वो जाएंगे उस नई आइनी अदालत में। उसमें फौजी अदालतों वाला केस भी उधर ही जाएगा, ये वाला जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, ये भी आइन की तशरीह का मामला है, ये भी उधर जाएगा। और फिर 199 के तहत जो हाई कोर्ट से फैसले होते हैं रिट जुडिक्शन में, उनकी अपीलें भी जो हैं ये इनके पास जाएंगी। जो ये नई आइनी अदालत जो है वो बनेगी। हाँ, फौजदारी अपीलें हैं, वहाँ हो सकता है रिलीफ जो है वो मिलता रहे। इमरान खान को भी जनाब ये तोशाखाना वाला गलत फैसला हो गया, चलो जी आज़ाद करो, फलां आज़ाद करो, फलां आज़ाद करो, फलां केस भी गलत हो गया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये एक्स्ट्रा आर्डिनरी रिलीफ इमरान खान को मिल रहा है ना, वो 199 के तहत ज़्यादातर मिला है रिट जुडिक्शन में, और वो आइनी मामला है। और उसके खिलाफ अपीलें जो हैं वो मुजवजा नई जो आइनी अदालत होगी वहाँ जाएंगी। इस तरह के मामलात हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर ये जो मिसाक जमहूरियत वाला मामला है, कहा जा रहा है जनाब नई आइनी अदालत, ये पुराना बड़ा दरीना मामला है, इस पर शायद वकला को भी इतराज़ ना हो। बल्कि मेरी पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन से बात हो रही थी, एहसन बून से, तो वो तो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। देखें जनाब, आज रात तक सारे मामला जो हैं वो क्लियर होकर सामने आ जाएंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।